खिदमत पर सवालिया निशान, वकला के बेतहाशा मसाइल, इंसाफ की फरहमी में रुकावटें, जिम्मेदार कौन, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम रावलपिंडी में सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब राजा मोहम्मद हमीद साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं। कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान, कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक की रहमत से सर। आमीन। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। देखें जी, मैं पेशा वकालत से। सर ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? मैं गुजर खान से तल्लक रखता हूँ जी। रावलपिंडी में मैंने तालीम हासिल की है और प्रैक्टिस शुरू से। सर अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ? मैंने इब्तिदाई तालीम तो अपने नेटिव टाउन से हासिल की, फिर मैंने गॉर्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन हासिल की जी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ की डिग्री ली। कौन से सन में? लॉ की डिग्री मैंने 79-80 में ली। सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, माजी में तो जो निज़ाम तालीम जो है वो उसकी शेप जो थी, वो जब हम लोगों ने पढ़ा तो गवर्नमेंट लेवल पे एक ही पैटर्न था जी बिल्कुल, और प्राइवेट सेक्टर में भी इतने पैटर्न ऑफ एजुकेशन नहीं थे जी, जितने अब जो है वो फील्ड में आ गए। तो अब तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो डिफरेंट मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी इंप्रूवमेंट है। सर कायद के पाकिस्तान में प्राइवेट तालीम का राज, रट्टा सिस्टम, कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या है? देखिए जी, कायद का पाकिस्तान जो है उसमें जो कायद के इरशादात है वो आप अगर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि नई नस्ल का मुस्तकबिल रोशन है। जी। और नई नस्ल जो है वो अपने कायद के पाकिस्तान और कायद ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था और कायद के जो इरशादात है उस पर नई नस्ल को आगे डिलीवर होने चाहिए और नई नस्ल को समझाना चाहिए और नई नस्ल को समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान जो है वो नई नस्ल का पाकिस्तान है और इसमें अल्लाह के फजल का करम से माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक हमेशा हर साल बजट पेश किया जाता है। तालीम सेहत कौम का बुनियादी हक, बजट में तालीम सेहत और कौम को नजरअंदाज करने की वजूहत क्या है सर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि एक शहरी की हैसियत से जी, एक वकील की हैसियत से हर मुल्क की अपनी जरूरियात होती है जी, और पाकिस्तान की इन्वायरमेंट जो है और पाकिस्तान की सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है उस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट जो है वो मेंटेन करती है। लेकिन फिर भी मेरा जाती व्यू है कि सेहत और तालीम के लिए बजट जो है वो इससे कहीं ज्यादा रखना चाहिए जो लोगों की बुनियादी जरूरत है। निज़ाम तालीम में जो खामियां पाई जाती हैं, पॉलिसी मेकर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, निज़ाम तालीम में एक टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होती चली आ रही है जी, लेकिन मैंने जो एक चीज फील की है कि बुनियादी सतह पर निज़ाम तालीम जो है वो इस तरह अडॉप्ट होना चाहिए जिस तरह एक मेडिकल का शोबा है जी, मेडिसिन के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन है, तो वो अगर एक मास्टर डिग्री लेने के बाद जब स्टूडेंट आउट होता है इंस्टीट्यूशन से तो वो एक उसी तरह के पैटर्न से निकल के आता है। उसे बुनियादी जरूरियात जो है और जिंदगी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो बुनियादी मसाइल हैं उसकी तरफ उसे नॉलेज कम होता है। मैं समझता हूँ कि इस्लामियात जिस तरह लाजमी करार दी गई है इसी तरह मेडिसिन का नॉलेज, लॉ का नॉलेज जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है और बुनियादी जरूरत है वो भी निसाब तालीम में शुरू से गवर्नमेंट को शामिल कर। सर आपने एक्टी में लॉ की डिग्री हासिल की, ताल्लुक आपका गुजर खान से, रुझान कैसे पैदा हुआ आपका वकालत की तरफ आने का? देखिए, ये ट्रेंड जो है ये पेरेंट्स डेवलप करते हैं, दोस्त डेवलप करते हैं। मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी कि मैं एडवोकेट बनूं, फिर आपकी क्या ख्वाहिश थी? मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी और मैंने इस ख्वाहिश के अलावा कोई पेशा और अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। सर माजी में जब आपने एक्टिंग में अपनी करियर का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, पाकिस्तान के इंतहाई काबिल इज्जत वकील मौलवी सिराजुल हक साहब जी, और मैंने उनके चैम्बर से ज्वाइन किया
وہاں پہ ہی میں نے ابتدائی ٹریننگ اور ابتدائی ایجوکیشن لی، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ چیمبر جو ہے وہ تمام اقدار کے حوالے سے، جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے سینئر کا ذکر کیا اور آپ اعلیٰ مقام تک جا پہنچے ہیں، نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے ناراض نظر آتے ہیں، آرگومنٹس کے موقع پہ بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قدریں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ جی ہمارے دور میں جو سلو ٹریولنگ تھی، ایک سفر تھا، اس کو ہم اڈاپٹ کرتے تھے۔ اب نئی نسل کی اپنی ضروریات ہیں، نئی نسل کے اپنے ایک موڈ آف لائف ہے، جی ان کی ضروریات میں اور ہماری ضروریات میں بڑا فرق ہے۔ جی تو نئی نسل جو ہے وہ ان کی جو کرنٹ پوزیشن ہے، سچویشن ہے، اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارا فائنانس بہت ایزی ہو جائے، اور وہ شارٹ کٹ کی طرف کوئی کوشش کرتے ہیں۔ جی ان کی موومنٹ ہوتی ہے چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ بھی اب سوسائٹی کے حوالے سے موبائل ہو گیا اور نیٹ ہو گیا اور ان کے ایکٹیویٹیز ہوگی، تو اس حوالے سے ہے۔ لیکن میرا ایک میسج ہے کہ پروفیشن میں نئی نسل کو بتدریج پروسیس طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ ان کی اسٹیبلٹی اور میں سمجھتا ہوں ترقی ہوگی۔ آج کل آپ کی کن مقدمات پر پریکٹس جاری ہے اور انڈیپینڈنٹ کام کب سے آپ خدمات دیکھیں جی، میں تو 85-86 سے انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ ورائٹی آف ورک ہے میرے پاس، سول سائڈ کے کیسز ہیں، کرمنل سائڈ کے مرڈر ٹرائل ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ کے کیسز ہیں، اور میں جو ہے ایکسپٹ انکم ٹیکس اور انکم ٹیکس پریکٹس کے علاوہ اور کسٹم پریکٹس کے علاوہ میں تمام قسم کے کیسز ریگولرلی کرتا ہوں۔ سر ان مقدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مقدمہ سٹارٹ ہوتا ہے جس ادارے سے، پولیس اسٹیشن سے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن سے یا FIA سے، تو وہاں بھی لکونے رہ جاتے ہیں اور لیک آف ایفیشنسی موجود ہوتی ہے۔ آگے پھر ہمارے ٹرائل میں بھی کسی حد تک ہم وکلا پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں وٹنسز انوالو ہوتے ہیں، پراسیکیوشن انوالو ہوتی ہے، پراسیکیوشن کی وہ جو لکھ کے بھیجتے ہیں وہ انوالو ہوتا ہے، تو اس میں لکونے رہ جاتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن آن دی ہول جو ہے وہ لا جو اس کے اراؤنڈ فوکس ہوتا ہے، لا بائی اٹ سیلف از اے پرفیکٹ پروسیجر جو ہے وہ پوری آپ کو لیٹیگنٹس کو، وکلا کو، کورٹ کو پروسیجر پوری جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ سر 1980 سے لے کر 2026 تک کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ دیکھیں میں نے بار کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، میرے چیمبر سے بار کے میرے شاگرد الیکشن لڑتے ہیں۔ اب بھی جو پنڈی بار کا پریزیڈنٹ ہے طارق محمود ساجد، وہ میرا ڈائریکٹ جونیئر ہے، ایسوسیٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے چیمبر پالیٹکس بار میں کرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے چیمبر کی بار میں ایک اچھی شہرت ہے اور ایک اچھی ریپوٹیشن ہے جو میں نے اور میرے دوستوں نے اور اللہ کی مہربانی سے قائم ہے۔ سر کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ؟ دیکھیں جی میں PMLN پاکستان کا ایک ورکر بھی ہوں، تحصیل گجر خان کی جو 40 سے ابو یونین کونسل ہے اس کا تحصیل پریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے 3 MPA کے الیکشن لڑے ہیں اپنی پروونشل اسمبلی حلقہ PP9 گجر خان سے، 3 دفعہ میں 2 دفعہ میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکٹڈ ممبر الیکٹ ہوا، اور 1 دفعہ میں یونین ناظم الیکٹ ہوا، 1 دفعہ بہت مشکل حالات میں نے تحصیل ناظم کا الیکشن بھی جوائنٹ وینچر میں کنٹیسٹ کیا تھا۔ سر لا اور سیاست کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں لا جو ہے وہ سیاست کو سپورٹ کرتا ہے، لا سیاستدانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے بھی میرے پروفیشن نے پالیٹکس میں رہنمائی کی، مدد کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار عہدیدار کی حیثیت سے میں نے لا کو سامنے نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی موومنٹ جو تھی وہ پالیٹکس میں کی، اور جو انتہائی پازیٹیو ثابت رہی۔ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں جھوٹ زیادہ، حقائق کم بتایا جاتا ہے، اسی طرح وہ وکالت کے شعبے میں بھی
वकला जो है झूठ ज्यादा बोलते हैं, अकायद कम जाहिर लेकिन जी करते हैं। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, जी ना ये झूठ वाली बात है, लेकिन बात यह है कि अपने क्लाइंट्स की जी बेहतरी के लिए, उसको हुकूक दिलाने के लिए जो लुकूने रह जाते हैं, जी। उसमें अगर कोई मूवमेंट होती है तो वो और बात है। लेकिन एज सच मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि सियासत में और लॉ में और प्रैक्टिस में झूठ जो है वो प्रिवेल करता है। सर, निचली सतह की अदालतों में फैमिली मुकदमात के साथ सिविल मुकदमात की भरमार पाई जाती है। इन मुकदमात को आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखें जी, जो कोर्ट के में मुकदमात की भरमार है, जी। एक तो मैं समझता हूं कि आजकल जो फैमिली कोर्ट्स हैं, जी फैमिली कोर्ट्स में इस हद तक इजाफा हो चुका है, सोसाइटी में क्या एलिमेंट है, उसमें फ्रस्ट्रेशन है जी। कि कपल्स जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कोर्टों की तरफ रुख करते हैं और सैकड़ों के हिसाब से केसेस हैं। लेकिन क्रिमिनल साइड पे फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, एक क्राइम मौजूद है, जो जहां तक इसका डिले है का मामला है, कोर्टों में भी ओवरबर्डन है, जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। ये तो सर माजी से रोना गाना चलता चला आ रहा है जजेस की तादाद लोअर जुडिशरी में बढ़नी चाहिए। लेकिन 100 की 150 की लिस्ट होती है, जी। एक जज भी आखिर इंसान होता है, वो किस तरह फाइल टू फाइल पे इतने केसेस पे सिविल और फैमिली मुकदमात को पेश नजर रखते हुए हाल ही में ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसके उसमें 3 माह में तमाम फैमिली और सिविल मुकदमात डिस्पोज ऑफ किए जाए। क्या राय आपकी इस बारे में? देखिए जी, जो आलिया नीलम साहिबा हैं वो हमेशा कोशिश करती रहती हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट आए, और उसमें उन्होंने अब बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो नेसेसरी करार दिया है। जी। इसी तरह सिस्टम को रिफाइन के लिए हमारी अपर जुडिशरी जो है, सीनियर जुडिशरी काम करती रहती है, और मैं समझता हूं कि उसके इम्पैक्ट भी नीचे ग्राउंड पे अच्छे पड़ रहे हैं। सर, बार की क़यादत की खिदमत पर सवालिया निशान। क्या बार की क़यादत मुंतखब होने के बाद अपने ही जाती मफादात के खातिर झुक जाती है, बिक जाती है, जहां बेंच और बार के दरमियान तसादत पैदा हो जाते हैं? देखिए जी, बार में देखिए ना, इंसान डिफरेंट आते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट आती है, तो उसमें हर बंदे का अपना एक कैरेक्टर है, जी। अपनी ग्रूमिंग है, अपने चैम्बर की तरबियत है। लेकिन मैं फख्र से कहता हूं कि मेरा अब जूनियर प्रेसिडेंट है, जी मैं कहता हूं कि वो मुझे जो जहां तक पहले वो जनरल सेक्रेटरी भी रहा, जी जी कोई फाइनेंस चार्ज नहीं आया, कोई करप्शन का चार्ज नहीं आया। अब भी मैं पूरी बार में जब बैठता हूं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरा बेटा लॉयर्स है, मेरी फैमिली के 8-9 लॉयर्स हैं, तो मैं कहता हूं यार इसमें कोई ये आपको फुलफिल आपकी डिमांड तो नहीं कर सकता होगा, सारी चीजें पूरी नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है और मुझे यकीन है कि मेरे चैम्बर से जो प्रोडक्ट पैदा होती है वो ना तो बकाऊ होगी, ना झुकने वाली होगी, और ना झुकने वाली है। वकला की वेलफेयर के हवाले से बेतहाशा मसाइल पाए जा रहे हैं, जिसमें वकला की वेलफेयर के हवाले से भी हैं, चैम्बर्स हैं, नए चैम्बर्स तामीर हुए हैं, अभी हमने देखा डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में। पार्किंग के बड़े मसाइल पाए जाते हैं, इन मसाइल को कैसे हल किया नो जाए? डाउट, देखिए जी, पार्किंग के मसाइल बुकला के अलावा पूरी सोसाइटी में, लेकिन अब हमें एक हौसला मिला है कि ये जो जिना पार्क जिला रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट बार है, उसको गवर्नमेंट ने जो है वो 5 कनाल का जना उसमें पार्क में एक बाकायदा पार्किंग की स्पेस जो है वो एलोकेट की है। तो मैं कहता हूं इससे भी बेहतर मजीद होनी चाहिए, चूंकि व्हीकल्स जो है वो इस हद तक बढ़ गई हैं कि पार्किंग का मामला जो है ये रहता है। आजकल वकला पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, झूठे एफआईआर दर्ज की जा रही है, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से मजम्मती बयान सामने आ जाते हैं। वकला की तहफ़्फ़ुज़ात को रोकने के लिए कोई कानून साजी मौजूद है? देखिए जी, बार कौंसिल हमारी अपनी जो है ना, वो एक हमारा अदारा है जो हमें सुपरवाइज करता है। बार कौंसिल का अपना एक कानून है, बाकी तो देखें वकील भी एक सिटीजन है जी। इंडिविजुअल एक्ट होता है, और इंडिविजुअल अगर कोई एक्ट हो जाता है, कोई पर्चा हो जाता है, तो वो भी मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो तमाम सिटीजन इक्विवेलेंट है,
اور کوئی وکیل یا کوئی بندہ بھی اس میں سپیریئر نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لا بنایا جائے. جی. تو اس پہ میری یہی رائے ہے کہ انڈیویجول ایکٹ پہ ایک شہری کے جو حقوق ہیں وہی وکیل کو بھی ملنے چاہیے. جعلی وکلا کی بھرمار. حال ہی میں پنجاب بار کونسل نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور 1200 وکلا کی جعلی ڈگریاں قرار دیتے ہوئے انہیں نااہل کیا ہے. کیا بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرانے کی کوئی آگے چوائس ہے؟ دیکھیں جی، جعلی وکلا کے بارے میں جو بار کونسل نے ایک ایکشن کیا ہے وہ بڑا ہی قابل تعریف ہے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جعلی ڈگری ہولڈر کسی بھی جگہ ہو، بار کونسل میں ہوں، اداروں میں ہوں، ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی انتہائی سخت ہونی چاہیے. اور بائیو میٹرک کا سسٹم جو ہے وہ ابھی باقاعدہ ایک اسٹیبلش ہو چکا ہے اور اس میں یہ سسٹم جو اصلی اور نقلی والا ہے یہ مزید ریفائن ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ساجد صاحب جو ہیں آپ کے جونیئر ہیں، کیا ان کی قیادت میں کچھ وکلا کے مسائل حل ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ہر بار کا پریزیڈنٹ، ہمارے اس سے پہلے جو جتنے پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اپنی کنٹریبیوشن مسائل کے حل کے لیے کرتے رہتے ہیں اور جو پاسبل ہوتا ہے. اس نے بھی ہمارا چیمبر کا جو ریپرزنٹیشن آئی ہے، اس نے بھی جتنے اگریوڈ پرسن تھے، جتنے چیمبر اس پروجیکٹ کی وجہ سے ڈیمالش ہوئے تھے، ان کو گورنمنٹ کے لیول پہ پوری پرسوینٹ کر کے انہوں نے وہ چیمبر جو ہے وہ اب کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. پیسے بھی گورنمنٹ نے لے لیے ہیں. تو یہ بار کی اپنی ایفیشنسی ہے نا کہ اداروں سے ایک فنڈ جو ہے وہ وکلا کی بہتری کے لیے ریلیز کروایا ہے اور 2-3 بلاک بن رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور جہاں لا اینڈ آرڈر کی جہاں انجسٹ کسی بھی لائرز کو ہوتا ہے تو یہ جو پریزیڈنٹ ہے اور اس کی باڈی ہے اور سیکرٹری صاحب ہے. ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. آپ کے کلائنٹ شدید متاثر ہیں. نئے اور پرانے مقدمات کو آپ کے تجربات کی روشنی میں کیسے نپٹایا جائے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کورٹ کا اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے اور وکلا کا اپنی جگہ پہ معاملہ ہے. اور لٹیگنٹس کا اور پروسیجر جو ہے وہ اس کو اپنی جگہ. ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی امینڈڈ پلینٹ آتی ہے، ریویژن پٹیشن آتی ہے، ریٹ میں ڈائریکشن ہوتی ہے، آگے اس کی کمپلائنس میں ایک پروسیجر ہے. لیکن میں فخر سے کہتا ہوں کہ پنڈی بینچ میں جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہاں پہ اس قدر ڈسپوزل ہوئی ہے کہ جو میری 40 سال کی وکالت میں نہیں ہوئی. اور ہمارے جو سینئر جج ہیں جسٹس محترم صداقت علی خان، انہوں نے تو کرمنل سائڈ پہ جو ڈسپوزل کی ہے، اب اس سال کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی 1-2 ماہ بعد لگ جاتی ہیں اور ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں. ایک میں کہتا ہوں کہ ایک آئیڈیل قسم کی ڈسپوزل پنڈی بینچ کر رہا ہے. سول سائڈ پہ بھی یہی صورتحال. سر، ضلع میں خامیوں کا سلسلہ جاری ہے. حال ہی میں ایک سینئر جج جسٹس بابر ستار صاحب کا ٹرانسفر پشاور کیا گیا ہے. اندرونی کہانی کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، جو ٹرانسفر ہے ججز کی، اس کی اندرونی کہانی تو مجھے نہیں پتا. یہ ایک سوسائٹی اپنے طور پہ اندرونی کہانیاں باتیں کرتی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جج از جج، جہاں بھی وہ جائے گا وہ جج ہوگا. اور ٹرانسفر جو ہے، ججز بھی ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے، ایک اپنی ایک ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو، کسی بھی ایک ادارے کے سرونٹ کو، خواہ وہ جوڈیشری کا ہو خواہ انتظامیہ کا ہو، ٹرانسفر کو اس مینر میں نہیں لینا چاہیے. جہاں جانا ہے اپنی ایک اپنی جو ہے وہ ڈیوٹیز پرفارم کرنی. تو میرا یہ ویو ہے. حال ہی میں سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں نئے ججز تقرر ہوئے. گزشتہ دنوں صدر پاکستان نے ان پر اعتراضات لگا کر اسمبلی واپس کر دی وزیر اعظم کو. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، مجھے وجوہات نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان ہو، پرائم منسٹر ہو یا جوڈیشل کمیشن ہو، ہر ایک کا ڈومین جو ہے وہ آئین میں طے شدہ ہے. اب ہر ایک کے ڈومین میں اس کی پاور بھی ایک ڈسکرائب ہے اور ان کے ڈومین میں جو ان کا ایکٹ ہے وہ بھی ڈسکرائب ہے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے
جو یہ ججز والا بھی چل رہا ہے، اب کوئی یہ کانسٹیٹیوشن اس میں جو اس پہ وضاحت لکھی گئی ہے یہ حل ہو جائے گا۔ سر 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان باخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو پاور ہے، جی پارلیمنٹ کا جو ڈومین ہے، انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے جو سروسز ہیں اس حوالے سے لیجسلیشن کی ہے، اور اس لیجسلیشن کے ادارے بھی پابند ہیں، خواہ وہ عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو یا اور کوئی امینڈمنٹ ہو۔ تو عدلیہ نے اس امینڈمنٹ کو جی جو پارلیمنٹ نے اپروو کی تھی اس کو اوبے بھی کیا ہے، تو اس کیا میں آپ تو کوئی سمجھتے ہیں ایسا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو سیاسی اور سفارشی کلچر سے اگر پاک کر دیا جائے تو جج صاحبان باخوبی بآسانی آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی کہ یہ سب سے اہم معاملہ ہے جی کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہونی چاہیے، جی سیاسی، سماجی اور انتظامی اور گورنمنٹ کے معاملات سے عدلیہ کو مکمل طور پہ آزاد رہنا چاہیے اور آزاد ہونی چاہیے۔ سر، آپ اپنی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، تجربے کار ہیں، کیا آپ کے اوپر بھی کوئی سیاسی یا سفارشی پریشر آیا؟ دیکھیں جی میں نے کئی سال ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں خدمت انجام کی، جی مجھے تو کوئی نہ ڈیفیکلٹی فیل ہوئی، نہ مجھے کوئی اسٹیٹ کی طرف سے کوئی پابندی اور فورس ہوا، مجھے نہ کوئی عدلیہ کی طرف سے کوئی فورس ہوا یا کوئی ایسی ریزسٹنس ہوئی، نہ ہی مجھے کسی ادارے کی طرف سے کوئی دباؤ ہوا۔ میں نے تو پورا ایک آزادی سے جو پاسبل تھا اور تھرو آؤٹ ناٹ اے سنگل ٹائم کوئی انٹرفیرنس اپنے آپ میں اپنے معاملات میں نہیں دیکھی۔ آپ کے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں عدلیہ کی آزادی کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے نا وہ اپنی آزادی خود قائم رکھتی ہے، جی اور عدلیہ کو اپنی آزادی خود قائم رکھنی چاہیے۔ جی ریاست کو عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے مواقع مہیا کرنے چاہیے، اور لوگوں کو بھی عدلیہ پہ یقین کرنا چاہیے تاکہ انصاف کا پہیہ جو ہے، انصاف کی فراہمی کا عمل جو ہے وہ ایک بہتر سے بہتر شکل میں آگے بڑھ سکے۔ کیا آپ ریاست کے ساتھ پالیسی میکرز اور وزارت قانون کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی ریاست کے معاملات جو ہے نا وہ نظریہ ضرورت کے تحت چلتے ہیں، جی اسی طرح جو اسٹیٹ فنکشنری ہوتے ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت لیجسلیشن بھی کرتے ہیں، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ جو لیجسلیشن کی ہے، پارلیمنٹ میں کی ہے یا دیگر مختلف شعبوں میں کی ہے، وہ جیسے جیسے لوگوں کی جیسے پاکستان کی معاشرے کی ضرورت ہے اس کے مطابق لیجسلیشن ہوتی ہے۔ سر، حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، 1947 سے لے کر 2026 تک قانون سازی کی گئی، آئین میں ترمیم کی گئی، عمل درآمد نہیں نظر آتا، عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ دیکھیں عمل درآمد ہو رہا ہے، جی ایک عام شہری کو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ امینڈمنٹ کے بعد کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جی ٹرانسفر پوسٹنگ کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب جو وہاں کی امینڈمنٹس ہیں عام شہری کی حد تک، جس طرح اب یہ قبضے والا اور قبضہ ریلیز کرانے والا قانون ہے، لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ایکٹ امینڈ ہوئے ہیں اس کے جو ثمرات ہیں وہ لوگوں تک، سوسائٹی تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ ایک سینئر قانون جان کے ساتھ راولپنڈی کے ایک عام شہری بھی ہیں، آپ کی نگاہ میں پنڈی کے شہریوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی سوسائٹی کے، سول سوسائٹی کے اپنے مسائل ہیں، بار کے اپنے مسائل ہیں، مختلف انسٹیٹیوشن ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو، ہر شخص کو، انڈیویجول کو جہاں جہاں جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اگر وہ اپنے کو درست طور پر چلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل ہے ہی نہیں۔ حکومت پنجاب کی خدمات سے آپ مطمئن ہیں؟ حکومت پنجاب جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، جی نئے ڈپارٹمنٹ، نئے پروگرام لانچ ہو رہے ہیں، جی اور اب تک جس طرح یہ صاف ستھرا پنجاب ہے اس کے اتنے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں،
شہر کے شہر صاف ہو گئے ہیں. جی. اسی طرح اب اپنا گھر والا پروگرام ہے. تو یہ جو روٹ چل پڑا ہے مجھے اس کی کامیابی نظر آتی ہے. اب مڈ ٹائم گزرا ہے, ابھی تک تو ان تمام پروجیکٹس نے آنکھ کھولی ہے. جی. اور جب یہ ٹنیور مکمل ہوگا اس کے آنے تک میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو کافی ریلیف مل جائے گی. سر کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جی. اور پاکستان روشن ہے. جی. اور اس کے اتنے وسائل ہیں, ہماری دفاع اتنا مضبوط ہے. ہماری مسلح افواج جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا آئیڈیل سرمایہ ہے. اور جس طریقے سے پچھلے ایونٹ گزرے ہیں پاکستان کا فخر سر سے وقار بلند ہوا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا میں سر ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو جو عزت اور مقام جنرل عاصم منیر صاحب نے دلوایا اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے دلوایا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ سفارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جو فرسٹ ٹائم, میں پولیٹیکل کارکن بھی ہوں, لائر بھی ہوں, فرسٹ ٹائم میں پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, یہ انہوں نے جوائنٹلی اس حد تک پاکستان کے وقار کو بلند کیا ہے دنیا میں کہ اب پوری دنیا جو ہے ویسٹرن کنٹریز, مڈل ایسٹ اور سراؤنڈنگ کنٹریز آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان پہ ڈیپینڈ بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے اراؤنڈ ہی جو ہے وہ اپنی تمام موومنٹ رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا اور خوشی کی بات ہے. سر جنت نظیر کشمیر پہ بات کرتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کی آبادی 48 لاکھ 10 ڈویژن پر مشتمل ہے. ایکشن کمیٹی کے مطالبات 38 ہیں, جس میں سب سے بڑا مسئلہ 12 سیٹیں پاکستان سے ختم کرنے کا ہے. آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے, کیوں؟ دیکھیں جی, اس سلسلے میں چونکہ یہ کشمیر کا ایشو ہے, اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, نہ ہی میں اتنا ڈیپتھ میں گیا ہوں. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے, کشمیر بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے. کشمیر کا ایک وہ پاکستان کی شاہراہ ہے. گورنمنٹ پاکستان جو ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ ہو یا اس سے پہلے ہو, انہوں نے کشمیر کا بہت خیال رکھا ہے. ان کو ریالٹی دی جا رہی ہے. وہاں کے ایک جو پاسبل ہے, کشمیر سٹیٹ جو ہے, جو پاکستان کا حصہ ہے, اس کے مسائل حل کرنے کے لیے فائنانس پرووائڈ کیا جا رہا ہے. رہی بات یہ انٹرنل جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امن سے ہونے چاہیے, امن سے مطالبات منوانے چاہیے. اگریشن کا عمل جو ہے یہ نہ ہی تو کشمیر کے لیے, نہ ہی کسی اور ادارے کے لیے, نہ ہی کسی اور سسٹم کے لیے سوٹیبل ہے. امن سے وہ مطالبات اپنے منوائیں. اگریشن انہوں نے اڈاپٹ کیا, جو اگریشن میں سمجھتا ہوں اس سے مسائل بڑھتے ہیں, حل نہیں ہوتے. سر آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی ہونے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی عوام خوشحال ہوگی؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی عوام پاکستان کی عوام ہے. اب پاکستان کی عوام بھی فائنینشلی بہت سے مسائل کا شکار ہے. کشمیر کی عوام بھی پاکستان خوشحال ہوگا تو کشمیر کی عوام بھی ساتھ ہی خوشحال ہوگی. اور انشاءاللہ کشمیر کی عوام خوشحال ہوگی. گورنمنٹ پاکستان مکمل طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور ایک اپنے انتہائی اہم جز کی حیثیت سے کر رہی ہے. اور کشمیر خوشحال ہوگا, کشمیر خوشحال ہے. اور جس آپ پاکستان میں لوگوں کے مسائل بھی دیکھیں نا, ادھر کے دیکھیں, ہر جگہ کے دیکھیں, تو انشاءاللہ کوئی ناامیدی کی بات نہیں ہے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 12 اگست 2026 کو باغی جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی ہیں جناب سینئر قانونان یاسین آزاد صاحب. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, کشمیری عوام کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. لودھی صاحب میرے لیے بہت قابل عزت ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, اور دوسرے بھی میرے بہت محترم ہیں. کشمیری عوام کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. کشمیر پاکستان سے علیحدہ نہیں ہے. کشمیر کا ایک ایک بچہ, ایک ایک فرد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ایک عزت رکھتا ہے, ایک احترام رکھتا ہے. اور وہ کشمیر کی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی سلامتی وہ اس حد تک لازم و ملزوم ہے
کہ وہ اس کو کسی شکل میں بھی علیحدہ اور جدا نہیں کیا جا سکتا. میرا پیغام آپ کے چینل سے یہی ہے کہ کسی وہ بیرونی سازش جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف بیرونی دنیا جس میں بالخصوص بھارت ہے جی وہ یا کوئی اور ہے وہ اگر کوئی کر رہا ہے تو کشمیر کی عوام کو میری درخواست ہے کہ اس کا سختی سے راستہ روکا جائے. اسی میں ہماری کشمیر کی پاکستان کی اور مسلمانوں کی بھلائی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. آمین.